बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज दो मौज़ूआत पे बात करेंगे और वो कुछ यूँ है कि शाहरुख जतोई आपको मालूम होगा कि उसने शाहज़ेब नामी लड़के को कत्ल किया था और इसहाक डार जो पाकिस्तानी निज़ाम से फ़रार हो गया था अपने दौर हुकूमत में। और ये माजरा क्या है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कल इसकी जो मुअत्तली थी उसको ख़त्म करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने ताख़ीर के बग़ैर उसकी दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दी। रुकनीत की, यानी कि सेनेट बरकरार रहेगा, कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। ये है हमारा अदालती निज़ाम और इलेक्शन कमीशन का किरदार। और दूसरी तरफ जो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मरी में, यानी इंसानियत के साथ जो जुल्म हुआ है मरी की आवाम से, और ताजिर माफिया ने जो जुल्म किया आवाम के साथ, जिसमें 30 के करीब लोग शहीद, मैं इनको कहूँगा शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस निज़ाम के साथ आप क्या कर सकते हैं? आवाम के साथ जो कुछ किया गया मरी में, इधर ही से बात शुरू करते हैं। पहले तो सबको मालूम है कि जो कुछ वहाँ के ताजिरों ने, मरी की आवाम ने मुसाफिरों के साथ जो जुल्म किया, उसकी मिसाल शायद दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इस मुल्क में वो कुछ होता है जो दुनिया में कहीं नहीं होता, क्योंकि न यहाँ इंतज़ामी कोई इकाई मौजूद है, न यहाँ पर कोई इंसाफ का इदारा मौजूद है, न कोई अदलिया मौजूद है। तो ये ऐसे होता रहेगा और ये आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आवाम को ख़ुद अपनी तरफ से फ़ैसला करना होगा कि मरी जाने का बाइकाट मुकम्मल तौर पर करे। और उसकी वजूहात कुछ यूँ है कि आज से 2 साल पहले भी इन्होंने फैमिलीज़ के साथ जो बर्ताव किया था, ये होटल माफिया ने और जो ताजर माफियाज है या अवाम, जो मरी के अवाम है, जिन्होंने जो सलूक किया था फैमिलीज़ के साथ, उसके बाद जो बाइकाट किया गया था, तो ये तरलों पर आ गए थे। अब मुकम्मल तौर पर मरी जाने का बाइकाट करना होगा और ये आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा इस पर अमल भी होगा और इनको खुदा की याद आएगी कि ये जुल्म कैसे करते हैं। ख्वाह वो अवाम है मरी की कि एक एक फैमिली से जो सख्त मुश्किल में थे, तो उनसे यानी एक अंडा बेच कर भी उनसे 300-300 रुपये लिए गए, एक एक अंडे के, एक एक पराठे के उनसे 500-500 रुपये लिए गए। और किसी ने उनको घरों में, जब उनके घर करीब थे और उनको घर में ठहरा सकते थे मेहमान की शक्ल में, तो उन्होंने वो काम नहीं किया और ज़िल्लत, इंतहाई इंसानियत की ज़िल्लत हुई है। यानी ये ख़ुद इतने ज़लील बन चुके हैं ये लोग इस इलाके के कि इनके पास न कोई यानी पाकिस्तानी सकाफ़त को जानते हैं, न पाकिस्तानी तकालीद को जानते हैं, न पाकिस्तानी माशरे से ये वाकिफ़ है। मैं सब की बात कर रहा हूँ। जो होगा 2-4 लोग होंगे, 2-4 फैमिलीज़ जिन्होंने हेल्प की होगी किसी की, उसको मैं हम नहीं, यानी आटे में नमक के बराबर जो चीज़ होता है उसको आप नहीं ज़िक्र करते, आपने बस यानी मजमूई ज़िक्र करना होता है। तो इन लोगों ने जो जुल्म किया है, अवाम ने जो जुल्म किया है, यानी किसी गाड़ी को दिक्कत देने की ज़रूरत पड़ी तो उनको भी कहते हैं कि 3000 रुपये दो तब हम दिक्कत देंगे। ये मरी के अवाम है। ये मैं सब बात, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं मैं सब की बात कर रहा हूँ। ये जो उधर की अगर इंसानियत होती तो इस तरह जो इतना बड़ा तबाही आया था, तो उस तबाही में ये यानी इंसानियत की खिदमत करते, यानी और ये मुसाफिर थे, मुसाफिरों के साथ इतनी बड़ी जुल्म करना, क्या इसको यानी आप लोग भूल जाएंगे? इस तरह अगर इस मुल्क में ये भूलने की रवायत बरकरार रही तो यकीन कीजिए ये मुआशरा यानी रहने के काबिल नहीं रहेगा। इसकी तरह दूसरे लोगों पर भी असर होगा, वो भी इसी तरह यानी इंच दूरी पर वो कमाना चाहेंगे और फिर ये कुछ करेंगे। और बल्कि वो तो ये कर दें कि रोड खुद बंद कर देते, कोई ट्रक को खड़ा कर दे, फिर कहते हैं कि हमने इसको दिक्कत देना है तो हमें पैसे दो। ये तो इस किस्म की आवाम है मरी के। और ताजिर तो जो होटलों के हैं या दूसरे, वो तो आपको मालूम है कि वो क्या करते हैं कि जो 4000 का कमरा था वो 50,000 रुपये मांगे गए हैं। और एक खातून के एक शौहर ने अपनी बीवी के यानी जेवर रखे कि ये जेवर लो,
لیکن جب وہ کریڈٹ کارڈ وہ یعنی بینک کے حساب سے وہ پیسے لینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ بینک کے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نقد دو، نقد ان کے پاس نہیں تھے، تو اپنی بیوی کے زیور رکھ دیے، یعنی 1 لاکھ روپے میں زیور رکھ دی۔ یعنی یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، اور یعنی لوگوں کو معلوم ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن آئندہ ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ مری کا بائیکاٹ کرے مکمل طور پر، کم سے کم 10-12 سال، تاکہ یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ عوام اور یہ تاجر یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوں گے تو تب ان کو توبہ کرنا۔ یہ ایسے توبہ نہیں کرتی یہ لوگ، یعنی پہلے بھی 2 سال ہوا اس طرح لوگوں نے بائیکاٹ، اس کا کیا اثر ہوا؟ آج انہوں نے جو کچھ کیا، یعنی وہاں 30 لوگ شہید ہوئے، اور ان میں ان کا پورا ہاتھ ہے اس کی یعنی ایک تو کسی کے پاس پیسے کم تھے تو ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکا، ان لوگوں نے جو کرائے بڑھائے، یعنی 4,000 سے لے کر یعنی ایک دم 50,000 کا کرایہ کر دیا ایک ایک کمرے کا۔ یہ ظلم اور دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ کبھی کسی نے سنا ہے یہ؟ تو ان کے ساتھ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ رائے راست پر نہیں آئیں گے، اور یہ انسانیت سمجھتے نہیں ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس لیے مکمل طور پر 10-15 سال کم از کم ان کا بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ یہ فقیر بنے، اور اللہ ان پر ایسی افتاد لے کے آئے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کسی مسافر کا دل دکانا، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنا کہ وہ شہادت تک پہنچ جائے، تو ان کو تب سمجھ آئے گی۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے یعنی وہ ویسے بات کرنا کہ بس یہ سب لوگ ایسے نہیں، بھائی سب لوگ ایسے ہیں، اگر سب لوگ ایسے نہ ہوتے تو اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا، اکثریت ایسی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں آپ سوات میں جائے، گلگت بلتستان میں جائے، شمالی علاقہ جات میں جائے، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو بغیر پیسوں کے مہمان نواز یعنی مہمان نواز بن کر آپ کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے اور آپ کی خدمت کرتے ہیں تو آپ لوگ وہاں جائیں۔ مری ہے کیا چیز جب آپ مری میں جاتے ہیں؟ یعنی کیا ہے؟ پاکستان کے اور علاقوں میں برف نہیں پڑتی؟ یہ شمالی علاقہ جات، گلگت بلتستان، یہ سوات، یہ کالام، بحرین، اور ان کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، یہ سب کے سب لوگ، خواہ وہ سوات کے ہو، گلگت بلتستان کے ہو، شمالی علاقہ جات اسکردو کے ہو، کہیں بھی ہو، وہ لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے ناجائز فائدے لینے کی کوشش نہیں کرتے، مہمان کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ اس قابل ہے کہ ادھر آپ جائیں، ادھر انجوائے کریں۔ ان ذلیلوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بالکل واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں، یہ ضلالت کی انتہا ہے، یہ لوگ ہے ہی ذلیل، اور اس سے کم پر میں صبر نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ میں نے ادا کرنے تھے، میں نے ادا کر دی اور کروں گا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، جو آج کل ہوا ہے، شاہ رخ جتوئی اور اسحاق ڈار کا جو پاکستانی نظام انصاف پر زوردار تپڑ مارا گیا ہے۔ یعنی اسحاق ڈار جو 2018 میں سینیٹر بنا، 2017 میں پاکستان سے فرار ہوا۔ کس وجہ سے فرار ہوا؟ کہ اس کے جو فلیٹس تھے نواز شریف کی، اس میں اس کا کردار تھا جس میں وہ ڈسکوالیفائیڈ ہوا۔ تو اس کو جب پتہ چلا کہ میری باری آئی، تو اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے طیارے میں اس کو فرار کرایا، اور جب یہ لندن پہنچا، وہاں سے اس کو اوبلائج کرنے کے لیے شریف خاندان نے اس کو دوبارہ 2018 میں سینیٹر بنوا دیا، اور 2022 چل رہا ہے اور اس نے حلف نہیں اٹھایا تھا، تو اس کی رکنیت معطل کی گئی کہ اس نے حلف نہیں اٹھایا۔ حلف اٹھانے کا کیا مطلب؟ صرف حلف اٹھا بھی دیا اور پھر لندن میں بیٹھا ہو تو پھر کیا مطلب؟ یعنی کہ اس ملک کے پیسے اور اس کے اس طرح ہی ضائع جائیں گے، اور یہ سینیٹر ہوگا، اس کو لاکھوں کی تنخواہ بھی ملے گی، پریویلیجز بھی ملیں گے۔ اب ہوا کیا کہ ایک شخص نے اس کے خلاف کیس کیا سپریم کورٹ میں کہ مکمل طور پر اس کی یہ سینیٹرشپ ختم کی جائے، تو پھر اس نے اس کو اس کی وجہ سے معطل ہوا، اور معطل ہونے کے بعد پھر جب اس کی پرسو نہیں کیا گیا اس کیس کو، تو سپریم کورٹ نے اس کو دوبارہ بحال کر دیا، اور جیسے ہی بحال کیا تو 1 گھنٹے کے اندر الیکشن کمیشن نے اس کی نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کر دی۔ الیکشن کمشنر یعنی اس کو معلوم تھا، چیف الیکشن کمشنر کو، کہ یار اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو شریف خاندان ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو فوراً ہی اس کی رکنیت بحال ہو گئی۔ اور اب یہ کہ اس میں جو لکھا گیا ہے کہ اس کی جتنی تنخواہ بنتی ہے جنوری 2022 یعنی اس کے مہینے، تو وہ بھی اس کو ادا کی جائے، اس کی جو پریویلیجز ہے، اس کی جو سفر اس نے کیا ہے، اور اس کے یعنی سی کلاس جو اس کو ملنا ہے یا بزنس کلاس، اس کا کرایہ، اس کو جو سفر اس نے کیا ہے جہاں کا، اس کو ادا کیا جائے، اور جو حقوق اس کے بنتے ہیں یعنی وہ اس کو فوراً ادا کی جائے۔
یہ کیا ہے؟ غریب عوام کا پیسہ ان ظالموں پر اس طرح لٹایا جائے، یہ یعنی کسی کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک شخص 4 سال سے وہ اس ملک سے فرار ہے کرپشن میں، اور وہ پہلے سے معلوم ہے کہ وہ جو کیس تھا حدیبیہ پیپر مل میں، وہ دماغ گواہ، یہ ہر فراڈ میں یہ شخص شریک رہا ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں اس شخص کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن نوازنے کے لیے ہمارا سپریم کورٹ موجود ہے، پھر الیکشن کمیشن موجود ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی سے کوئی باز پرس کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ نظام اس کے لیے نہیں ہے کہ یہ کسی کے ساتھ وہ کام کرے جو اس کے اہل ہیں، وہ نہیں ہوگا، الٹا ان کو نوازا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھ لیا، ہم ویسے تو کہتے نہیں ہیں۔ دوسری طرف جو الیکشن کمیشن نے جو کردار ادا کیا وہ بھی آپ کے سامنے، اور وہ تو ان کا ایک ذاتی تعلق ہے اس خاندان کے ساتھ، وہ تو جو بھی ناجائز ہوگا وہ جائز ہو جائے گا ان کے لیے۔ یعنی عجیب ایک اس ملک میں ایک عجیب سا نظام بنا ہوا ہے کہ یہاں کے ادارے بھی، یعنی ایک شخص جو 4 سال پہلے اقتدار سے جدا کیا گیا ہے، لیکن آج بھی اس کا اقتدار زمینی حقائق میں آن دا گراؤنڈ وہ موجود ہے۔ تو اس لیے جو لوگ گلہ کرتے ہیں کہ کپتان کچھ نہیں کر سکا، تو ان کو ذرا سوچنا پڑے گا کہ اس نظام میں کپتان آپ کا کیا کر سکتا ہے۔ یعنی یہ اگر ہم نہیں سوچیں گے تو یہ لوگ اسی طرح یعنی پاکستانی عوام کے دلوں کا خون کریں گے۔ جو لوگ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جلتے ہیں، اپنے دل کو دکاتے ہیں، اور ان کا دل کا خون ہوتا ہے۔ تو یہی ہوتا رہے گا اس ملک میں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب۔ اب دوسری طرف شاہ رخ جتوئی کو دیکھ لیجئے، بہت مشہور زمانہ وہ کیس، اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ شاہ زیب کو جو ایک اس معصوم لڑکے نے، یعنی یہ معصوم ہے شاہ رخ جتوئی، اس معصوم نے اس کو قتل کیا، غلطی سے قتل ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے بھائی، یہ ایک بہت بڑا وڈیرے کا لڑکا ہے، ان کا ملک ہے، یہ ان کا جاگیر ہے، خاص کر سندھ تو ہے ہی اس کے جاگیر، اور کراچی، تو پھر اس کی تو معصوم ہے، اس کو ہم معصوم ہی کہیں گے۔ تو اس معصوم نے جو غلطی سے قتل کیا، اکلوتا بیٹا تھا پورے خاندان کا، اس کو قتل کیا گیا، اور قتل ہونے کے بعد وہ فرار ہو گیا دبئی۔ جب اس وقت کی چیف جسٹس نے اور سب نے زور لگایا تو اس کو واپس لایا گیا، اور ان کو گارنٹیز دی گئی، بڑے گارنٹی دی گئی کہ یہ شخص کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور وہ آ گیا، جیل چلا گیا، اور جیل سے دوسرے دن اسپتال منتقل ہو گیا، یعنی چھوٹا بچہ منتقل ہو گیا جیل میں، اور جیل میں وہ پھر وہ کچھ کرتا رہا کہ اس کے لیے پورا پورشن جیل میں خالی کیا گیا، یعنی جیسے 5 سٹار ہوٹل بنا دیا گیا جیل میں، اور اس 5 سٹار ہوٹل میں پھر اس نے مرغے اور مختلف قسم کے جانور اور کتے بھی رکھے تھے۔ یعنی یہ آپ کا نظام ہے پاکستان کا، یعنی اس نظام میں یہ وہ نظام ہے کہ اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کبوتر چور کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے۔ یعنی کبوتر چور آپ خود سمجھتے ہیں وہ غریب کون ہوگا، اور اسلام آباد یعنی یہ نہ سیشن کورٹ سے نہ سول کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ یعنی کہ اس میں جیل میں یعنی 5 سٹار ہوٹل اس کے لیے بنایا گیا، پورے یعنی ایک پورشن کو خالی کر کے جیل میں اس کے لیے ایک 5 سٹار ہوٹل بنا دیا گیا، اور اس میں وہ مرغے اور کتے اور مختلف قسم کی جس سے وہ دل بہلاتا تھا، اور پورا خاندان اس کے ساتھ دن رات ادھر موجود۔ پھر وہاں سے اس کو پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کیا گیا، اور پرائیویٹ اسپتال میں منتقل ہی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کتنا ہی مریض کیوں نہ ہو تو اس کو سرکاری اسپتال میں جانا پڑتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، یہاں اس کو پرائیویٹ اسپتال میں بھیج دیا گیا، اور پرائیویٹ اسپتال قمر الاسلام اسپتال ہے کراچی کا، اس کا پورا پورشن اوپر والا کرایہ پہ لیا گیا، اور اس میں وہ سارے لوازمات جمع کیے گئے جو ایک شہزادی کے لیے اس وہاں ہونا چاہیے، وہاں بھی یہی کچھ ہوتا رہا۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ وہ تو اس طرح پرائیویٹ اسپتال میں کتنے عرصے 8-10 مہینے سے ادھر موجود ہے، تو جب یہ پتہ چلا کہ اس کو دوبارہ جیل لایا جائے، اور پھر جب دوبارہ وہ اس کو 5 سٹار ہوٹل بنانے میں تو چند دن اور لگیں گے، تو وہ ادھر سے فرار ہو گیا اسپتال سے۔ تو یہ ہے پاکستانی نظام انصاف پر شاہ رخ جتوئی کا تپڑ اور اسحاق ڈار کا تپڑ۔ اور اگر اس نظام نے کسی کے ساتھ کرنا ہے حساب کتاب تو وہ کبوتر چور کے ساتھ ہوگا،
اور وہ پھر کسی چھوٹے سے جو کترے کے ساتھ ہوگا، چپل چور کے ساتھ، جوتی چور کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ بڑے بڑے خواہ یہ قتل کرے، یہ کسی کو ہلاک کرے اور کچھ بھی کرے، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نظام، یہ ذلت کا نظام جب تک قائم ہے، پاکستانیوں ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے۔ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اس نظام کے خلاف نکلنا ہوگا، اس نظام کو گرانا ہوگا۔ یقین کیجئے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس نظام کا گرانا آپ لوگوں کے 2 گھنٹے کا کام ہے۔ جب آپ سب کچھ کر کے دکھائیں اپنی عوامی جو زور ہوتا ہے، تو کون روکے گا آپ کو؟ پھر کون سا عدالت، کون سا نظام آپ کو روکے گا؟ کسی کا دل چاہے نہ چاہے تو اس ملک میں یہ نظام تبدیل ہو کر رہے گا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔